अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो अहम मुकदमात की समाअत के हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहला मुकदमा तो सहाफ़ियों की हरासगी और FIA की जानिब से नोटिस जारी करने के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। इस केस में क्या पेशरफ्त हुई और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें क्या अहम जो डेवलपमेंट है वो हो सकती हैं। सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्या JIT को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कलअदम करार देगी या नहीं, इस मामले के ऊपर आज क्या कार्रवाई हुई, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो अहम मुकदमा है वो है फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में हुई है। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में जो 103 मुल्ज़मान हैं उनके ट्रायल से मुतल्लिक अटारनी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली है। जुमेरात को इस केस की मजीद समाअत होगी और जुमेरात तक अटारनी जनरल फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि कितने मुल्ज़मान ऐसे हैं जिन्हें फौजी अदालतों की जानिब से बेगुनाह करार दिया गया है, उसकी भी तफसीलात अदालत में पेश की जाएँ। आइंदा समाअत यकीनन इस हवाले से अहम होगी। आज इस केस में क्या हुआ, जो दरख्वास्त गुजारान थे उनकी जानिब से अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये जो तफसीलात तलब की गई हैं बेगुनाह अफराद के हवाले से, इसकी क्या आइनी और कानूनी असरात अब इस केस के ऊपर पड़ सकते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। शायद बहुत सारे लोगों को ये लीगल जो एक पॉइंट है ये समझ नहीं आया, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और वसीम मलिक मौजूद हैं। आगाज़ करते हैं जहांज़ेब अब्बासी साहब आपसे। मुझे ये बताएं कि आज केस की समाअत थी, पहले ही कहा गया था कि 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, फिर वो मामला अदालत के सामने रखा भी गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई। काबीना में फैसला किया गया कि ये जो निगरान हुकूमत की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी ये वापस ली जाएंगी। उस वक्त फिर अदालत ने कहा कि आप बाकायदा दरख्वास्त दायर करें। इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं? इसके अलावा ये जो रिहा होने वाले या बरी करार जो बेगुनाह साबित होने वाले मुल्ज़मान की तफसीलात तलब की हैं, इसके असरात क्या पड़ेंगे आइंदा इस केस के ऊपर? बहुत शुक्रिया सईद। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए और उन्होंने सूबाई काबीना का वो फैसला जिसमें ये फैसला किया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई हैं, जिसमें सूबाई हुकूमत KP भी शामिल है, निगरान हुकूमत ने वो फाइल की थी, उसको वापस लेने का फैसला किया गया, विड्रॉ करने का फैसला किया गया है। तो वो सूबाई काबीना का जो फैसला है वो जब सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच के सामने रखा गया तो इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, दोनों जजेस ने वक्तन फ़वक्तन ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि आप बजाय ये काबीना का फैसला हमारे सामने रखने के, आप एक प्रॉपर दरख्वास्त दें कि हम इस इंट्रा कोर्ट अपील को वापस लेना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसका जायज़ा लेंगे। इस केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारान के जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजारान थे, जवादस ख्वाजा, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन, सलमान अकरम राजा और दीगर जो दरख्वास्त गुजारान मरकज़ी दरख्वास्त गुजारान के वकला थे, उनकी जानिब से कोर्ट में ये कहा गया कि इस पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। और इस 9 रुकनी बेंच तश्कील देने के हवाले से रीज़निंग अब की बार दी गई है एक याहिया अफरीदी साहब का नोट। याहिया अफरीदी साहब ने अपना जो 5 रुकनी बेंच जिसने मुतफ़िका तौर के ऊपर फौजी अदालतों को गैर आइनी तो करार दिया है, लेकिन 21D और 21D2 की हद तक याहिया अफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जो मिलिट्री 21वीं आइनी तरमीम का जो फैसला था वो मेजॉरिटी व्यू 8 जजेस का था, तो इसलिए कम अज़ कम 9 जजेस को इस केस को सुनना चाहिए। एक तो ये व्यू दिया जस्टिस याहिया अफरीदी का जो व्यू है इसका हवाला दिया गया और कहा गया कि 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया कि ये जो 6 जजेस हैं ये रिक्वेस्ट करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को कि आप 9 रुकनी बेंच तश्कील दें। तो अब ये सवाल अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 6 रुकनी बेंच बनाया, अब भी 6 रुकनी बेंच बनाया, इसकी कोई खास हिकमत है? देखें, ये भी हो सकता है कि कुछ जजेस से मुशावरत हुई हो और उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया हो, या वो ना चाहते हों कि बैठें, लेकिन ये ऐसे ही कियास राई है, ये मेरा अपना व्यू है, लेकिन इन साइड खबर कोई नहीं है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब बेंच में नहीं हैं, अतर मिनल्ला साहब नहीं हैं, अब नईम अफगान साहब भी आ गए हैं। नईम अफगान साहब हैं, वो नहीं हैं।
قاضی صاحب کا ہمیں کلیئر ہے کہ 21ویں ترمیم میں اپنا ویو دے چکے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا ہمیں کلیئر ہے لیکن کہ ان جو کی رشتہ داری جی جو گزشتہ سال جب 22 جون کو کیس کی سماعت ہوئی تھی تو قاضی صاحب نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں 21ویں آئینی ترمیم والے معاملے پر میں اپنی رائے دے چکا ہوں. انہوں نے کہا تو کیا جو زبانی آبزرویشن دی تھی نا انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 21ویں آئینی ترمیم میں اپنا ویو دے چکا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بالکل اس وقت کلیئر کیا تھا. تو بہرحال اب یہ تو ایک الگ ایشو ہے بینچ کی کمپوزیشن کا. اب آتے ہیں مین مسئلے کی طرف. کورٹ نے وفاقی حکومت سے بذریعہ اٹارنی جنرل یہ ڈیٹیلز مانگی ہیں کہ جو 103 افراد ہیں جو فوج کی حراست میں ہیں اس وقت، ان کے ٹرائل تو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ مکمل ہو چکے ہیں. سزائیں اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ سپریم کورٹ کا ریسٹریننگ آرڈر تھا کہ آپ ٹرائل کنکلوڈ کر لیں لیکن ڈیٹیل ریزننگ آپ نے یا فیصلے نہیں سنانے. تو اٹارنی جنرل سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹا وہاں کا دیکھ کے بتائیں کہ کتنے ایسے ملزمان ہیں جن کو آپ نے شک کا فائدہ دے کے بری کیا ہے یا ان کی بریت بنتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، سیکنڈ کیٹیگری میرے خیال میں لیسر پنشمنٹ والی بھی آئے گی کہ وہ لوگ، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے رمضان میں بھی ہم اس کیس کو سن رہے تھے اور اب یہ رمضان ہے تو 1 سال تو کنفرم ہو گیا ہے کم از کم ہمیں اس کیس کو دیکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ میں بالکل کلیئر ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اختیار سماعت کا، اور وہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ جو پٹیشنیں سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہیں گو کہ وہ درخواستیں دائر کرنے سے پہلے ان درخواست گزاروں نے اس وقت کے چیف جسٹس عمر بندیال سے چیمبر میں ملاقات بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان آئینی درخواستوں میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی، یعنی وہ مجاز فورم نہیں ہے، ان کو اختیار سماعت نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس ڈیٹا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملزمان ہیں، ان کے اوپر کیس نہیں بنتا تو یہ ان کی بریت ہے، تو یہ انڈائریکٹلی اختیار سماعت کو قبول کرنے والی بات ہے. مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں آئینی اور قانونی طور پر درست ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہاں پہ یہ کہا گیا جی کہ کسی ایک شخص ہے جس کی انوالومنٹ اس حد تک ہے جس میں بڑی مائنر سی کوئی سزا ہے اور اس کی سزا بنتی ہے 6 مہینے یا 8 مہینے اور وہ پوری ہو گئی ہے، اس کو بھی بری کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اٹ سیلف اس کو تسلیم کر لیا، اختیار سماعت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ جواد خواجہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ اعتزاد حسن یہ خود اس آفر کو، یہ جو دی گئی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں. اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ان کو کوئی بات کرنی چاہیے تھی. اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک کوشچن اٹھایا ہے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو اس سے تو انڈائریکٹلی آپ جو ملٹری کورٹس کی اختیار سماعت ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے مترادف ہوگا. تو اس پہ پھر امین الدین صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنا جو آرڈر ہوگا اس پہ یہ کہیں گے کہ جو اختیار سماعت ہے وہ اس سے مشروط ہوگی یہ پوری پروسیڈنگ. اور اگر یہ سب کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اختیار سماعت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ وہ سوال ہے جو اس وقت جو ہے وہ ہمیں نہ صرف اس کورٹ میں نظر آیا بلکہ اس پہ آگے چل کے بھی ڈیبیٹ ہونی ہے کہ کیا وہ لوگ جو 103 لوگ اس وقت حراست میں ہیں کیا وہ ان کے وکلاء اختیار سماعت ملٹری کورٹس کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ جہاں زیب. وسیم ملک صاحب، آپ نے جو صحافیوں کی ہراسگی سے متعلق کیس ہے اس کو کور کیا، دیکھا. آج جو سماعت ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پچھلی تقریباً 3-4 سماعتیں، چار سماعتیں غالباً اس کی ہو چکی ہیں اور ابھی تک بظاہر صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کوئی ایسا ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آتا جس میں یہ کہا جائے کہ صحافیوں کے مسائل کچھ کم ہو سکتے ہیں. ابھی 1-2 روز پہلے راولپنڈی سے بھی ایک صحافی کو ایک ٹویٹ کی وجہ سے اٹھا لیا گیا، پولیس نے اس کا جو ایک قانونی ضابطہ بنتا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے اب تک کی کارروائی سے کیا چیز اخذ کی ہے کہ کوئی انصاف ملنے کا امکان ہے؟ اچھا، آپ نے دیکھا جب سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہ 2021 والا 100 موٹو نمبر 4 اور دیگر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں، یہ کوئی کو انسیڈنس ہے کہ صحافیوں کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور دوسرا، آج ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی مجھے یاد ہے غالباً 11 مارچ کی تاریخ، اس دن جب ہم نے ویڈیو کی تھی تو اس دن بھی سب سے اہم مدعا یہی تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو تکلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئے صحافیوں کے ساتھ سلوک سے. موجودہ وقت میں نہیں ہے. یہ بات اس دن ہم کہہ رہے تھے
آج بھلا ہو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا لائیو پروسیڈنگ کر کے یہی بات انہوں نے بھی کہہ دی. وہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, اگر 2021 والا میرا سو موٹو اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جاتا تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں. پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا کہ 2021 میں کس کی حکومت تھی, اور جس کی اس حکومت تھی پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے نام لیا کہ عمران خان کی حکومت تھی. تو بظاہر آج بھی اچھا, پھر اب موجودہ وقت میں اسد علی طور صاحب, ان کے خلاف ایف آئی اے میں جو کچھ بھی ہوا, ان کو بھی بغیر نام لیے ان کو تنقید کی. وہ جو سو موٹو نمبر 4 ہے نا چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کا, وہ ان کے دل کے انتہائی قریب ہے. وہ ایک درخواست اس وقت کے پریزیڈنٹ قیوم صدیقی صاحب تھے پریس ایسوسی ایشن کے, وہ لے کر پریزیڈنٹ اس وقت تھے امجد بھٹی صاحب, لیکن درخواست وہ لے کر گئے. اس میں اسد علی طور صاحب فریق تھے یا سگنیٹری تھے. بعد میں اب بہت ساری اس کی بھی وجوہات ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اچھا ایک مزے کی بات کہ قاضی صاحب عموماً یہ کہتے ہیں کہ درخواست گزار کی غیر موجودگی میں ہم درخواست ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس درخواست میں بھی 4 لوگ فریق تھے, 2 موجود تھے 2 نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب نے وہ درخواست ایکسیپٹ کر لی تھی. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس درخواست پہ مجھے اس وقت فیصلہ کرنے دیا جاتا, 5 رکنی لارجر بینچ نہ بنتا, یہ فیصلہ نہ آتا کہ 100 موٹو کون لے سکتا ہے, تو آج صحافیوں کے اوپر یہ حالات نہ ہوتے. اور پھر اسد علی طور صاحب موجودہ وقت میں ایف آئی اے والا معاملہ جو بندوق چیف جسٹس کے کندھے پر رکھ کر چلائی گئی تھی نگران حکومت کی جانب سے, اس کے جو سب سے بڑے ایفیکٹو ہیں وہ اسد علی طور صاحب ہیں. آج ان کا نام لیے بغیر ان کے اوپر تنقید کی گئی, پیچھے ہٹ گئے. ہاں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو وہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ کمرہ عدالت میں آ کر لگاتے, وہ کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دیتے, وہ میڈیا پر جا کر یا ولاگ میں نہ بتاتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے. لیکن اب اس سارے معاملے میں عمران شفقت صاحب چیف جسٹس صاحب کو آج بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی جو ایف آئی آر تھی وہ آج ایف آئی اے نے واپس لے لی, اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرا دی کمرہ عدالت میں. عامر میر صاحب, اچھا قاضی صاحب کو کبھی کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ عامر میر اور عمران شفقت کا کنٹینٹ کیا تھا جس کی بنیاد پر ایف آئی اے نے ان کو نوٹس جاری کیا؟ کنٹینٹ بھی ڈیبیٹیبل ہے, یہاں پہ عدالت میں چلا کے دیکھیں, چلا بھی سکتے ہیں, کنٹینٹ بھی ڈیبیٹیبل ہے. لیکن میرے نزدیک ایک اور اہم بات ہے, عمران شفقت صاحب اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وابستہ ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر وابستگی کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے سعید بلوچ صاحب؟ وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا اور اس کے بدلے میں شاید ان کو نوکری. عامر میر صاحب نے نگران کیبنٹ انجوائے کی, تو ان کی تکلیف آج بھی ہے جو آج بھی لگژریز میں ہے. برا وقت ان کے اوپر آیا, نہیں آنا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی. پاکستان تحریک انصاف میں سے جو بھی ملوث تھا, صحافیوں کے خلاف کارروائی ریڈ لائن ہے, ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی فیکچوئل بات بتاتا ہوں. جب عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب کو نوٹس جاری ہوئے تھے نا, اس وقت تھی ہماری جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی پاکستان بار کونسل کے ساتھ. ہمارے سینئر صحافی ہیں آصف بشیر چودھری صاحب, یہ ہمارے پاکستان بار پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے, ناصر اقبال صاحب جو ڈان سے وابستہ ہیں اور آصف بشیر چودھری جو جی او سے ہیں, یہ ہمارے 2 ممبران اس کمیٹی کا حصہ تھے. میرا بیپر آ رہا ہے, معذرت آپ ذرا انہوں نے اچھا چلیں بڑی مہربانی, وسیم ملک صاحب کا بیپر آ گیا جس کی وجہ سے. تو معاملہ یہ تھا کہ جو ہماری جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی تھی اس میں جب یہ عمران شفقت کا اور عامر میر کا معاملہ رکھا گیا تو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی نے بھی ان دونوں صحافیوں کی کسی بھی قسم کی کوئی جو قانونی معاونت تھی وہ کرنے سے انکار کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کمیٹی نے عامر میر اور عمران شفقت کا وہ وی لاگز دیکھے جس کی وجہ سے ان کو نوٹس جاری ہوئے, تو اس وی لاگ کے اندر انتہائی غلیظ قسم کے کمنٹس تھے, رائے دی گئی تھی, اس کو تجزیہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی کا تجزیہ تھا. اور اسی وجہ سے جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی نے ان دونوں کو یعنی عامر میر اور عمران شفقت کو کسی بھی قسم کی لیگل جو اس میں تعاون تھا, جو اسسٹنس ان کو دینے سے وہ انکار کر دیا تھا. اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے وکیل جو ہے وہ ہائر کیے تھے. تو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ اس وقت کس نوعیت کا تھا. اور اس کے باوجود قاضی صاحب ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں عمران خان یا اس کی اہلیہ کی ذات پر کیچڑ اچھالا, وہ ہمیں اب سارے پاکستان ٹیلی ویژن جو نیوز چینل ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ تجزیہ کار بن گئے, کچھ جو ہے وہ وہاں پر اینکر بن گئے. لیکن دوسری جانب قاضی صاحب صرف پی ٹی آئی کے دور کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور شاید قاضی صاحب عشق کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں صرف پی ٹی آئی یا عمران خان کی حکومت کے اوپر الزام لگنے پر بھی ان کی روح کو کوئی تسکین حاصل ہوتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ تو ہمیں اور کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی
کہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں بھی قاضی صاحب پی ٹی آئی کو درمیان میں جو ہے وہ گھسیٹ کر لے آتے ہیں، اور صحافیوں والے کیس میں بھی 2017 میں مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، 2015-16 میں احمد نورانی کے اوپر حملہ ہوا، 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں عمر چیمہ کے اوپر حملہ ہوا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کا جو سر کے بال تھے اور ان کی جو بھویں تھی وہ کاٹ دی گئیں، تشدد کیا گیا، مونچھیں ان کی کاٹ دی گئیں۔ یہ سارا پیپلز پارٹی دور میں ہوا، مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، لیکن شاید قاضی صاحب کے نزدیک جرم صرف وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا۔ یہ آج کیس کی کچھ اہم تفصیلات تھی، 2 بڑے اہم مقدمات تھے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔